वफाकी काबीना बन गई, एमक्यूएम का क्या बनेगा? 17 नशिस्तों पर सिर्फ एक वजारत, कौमी जबान उर्दू, लेकिन सदर पाकिस्तान ने सदारत के ओहदे का हल्फ अंग्रेजी जबान में लिया। खातून अव्वल कौन? आसिफ अली जरदारी साहब नई रिवायत डाल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की कौन सी एहलिया खातून अव्वल होंगी? पीटीआई की मज़ाहमती सियासत, क्या पीटीआई के अरकान असेंबली तनख्वाहें और मराद वापस करेंगे? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत क्यों ली? आसिफ अली जरदारी को वोट देने पर एमक्यूएम में तकसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे यही गुजारिश कि आप थिंक टीवी एचडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और नाज़रीन, इसके साथ ही ज़ाहिर है कि वफाकी काबीना बन गई। अब लोग पूछ रहे हैं कि एमक्यूएम का क्या बनेगा? क्या कराची हैदराबाद के लोगों को रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। एक तरफ तो उन्होंने पंजाब की जमात के साथ इत्तेहाद किया, उसे सपोर्ट की मुस्लिम लीग नून को, और दूसरी जानिब सिंध की उस सियासी जमात को सपोर्ट की जिससे सबसे ज़्यादा जो है वो नाइंसाफ़ी की और जुल्म की और शिकायतों का एक अंबार है, जिसके लिए उस जमात को सपोर्ट किया और उस जमात का सदर जो है वो उस जमात के सदर के उम्मीदवार को वोट दिया और सदर बनाया। आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनाना, जाहिर है कि दूसरी बार वो मुल्क के सदर बने हैं। और जब पहली बार सदर बने थे तो उस वक्त भी एमक्यूएम ने सबसे पहले उनका नाम तजवीज़ किया था, और हम बता चुके हैं कि उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब 90 आए थे और बड़े वादे वईद, बड़े यकजहती और एक दूसरे के नस्लों तक साथ चलने की बात की थी आसिफ अली जरदारी साहब ने। लेकिन वो चंद साल भी साथ नहीं चल सके थे और कोई वादा वहीद पूरा नहीं कर सके थे। तो जिसके साथ वादा खिलाफियों का तजर्बा बड़ा पुराना हो, एक दफ़ा नहीं कई बार का हो, एक बार फिर उसके साथ उस पर एतबार करना, भरोसा करना क्या रंग लाएगा? कराची और हैदराबाद के लोग रिलीफ के लिए कब तक मुंतजर रहेंगे? अब एमक्यूएम पाकिस्तान को इस मरतबा 17 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो है वो इंतखाबात 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में मिली हैं, बाद में जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं वो अलग है। लेकिन वजारत सिर्फ एक, वो भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिनका पूरे फसाने में कहीं जिक्र नहीं था। वो कि हमने अपने एक ब्लॉग में ये ज़रूर कहा था कि 3 वजारतें तो हो गई, एक तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक फारूक सत्तार साहब, एक फैसल सवारी साहब। अगर चौथी वजारत मिलेगी तो वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ले सकेंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा फैसला करना कि वो किसको दी जाए। लेकिन वो 4 वजारतें या 3 वजारतें या 2 वजारतें भी बहुत दूर की बात है। अब तो सिर्फ एक वजारत मिली, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिनका वो कहते हैं कि सारे फसाने में कहीं जिक्र नहीं था या उनको वजीर बनाने की कोई बात नहीं थी। और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इमरान खान साहब के दौर में जो पहली ज़ाहिर वफाकी काबीना बनी थी, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वजारत का हलफ उठाया था, वजीर आईटी थे वो। लेकिन बाद में उन्होंने सिर्फ ये जवाब बनाकर वजारत छोड़ दी थी कि चूँकि वो पार्टी के सरबराह है, तो ज़ाहिर पार्टी उमूर चलाना और फिर वजारती उमूर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो वजारत से उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में इस्तीफ़ा दे दिया था, और फिर अमीनुल हक साहब ने आईटी की वजारत का जो है वो चार्ज संभाला था। और ये बात भी बड़े मतलब सबके इल्म में है कि ज़ाहिर है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से उस वक्त भी जब उन्होंने वजारत संभाली थी, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो बड़ी तनकीद अंदरूनी खाना भी हुई थी, बाहर भी हुई थी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो एक पार्टी के सरबराह है, और ज़ाहिर है कि सिंध के शहरी इलाकों की एक बड़ी पार्टी है एमक्यूएम, उसके वो सरबराह हैं। तो अब जो एक पार्टी का सरबराह है वो जो है बैठेगा कैबिनेट में वज़ीर आज़म के सामने एक मेंबर के तौर पर, तो वो बड़ा ज़ाहिर है कि उस पर भी
تنقید کی جا رہی تھی کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو جو ہے یہ وزارت خود لینے کی بجائے کسی اور کو دے دینی چاہیے تھی، اور ایک پارٹی سربراہ کے طور پہ وہ ایک وزیر اعظم کے جو ہے ایک ممبر کے طور پر جو ہے وہ سامنے بیٹھیں. تو یہ شاید مطلب اس وقت یہ تنقید تھی، اور جس کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے وزارت چھوڑ بھی دی تھی اور پھر امین اللہ صاحب نے سنبھالی تھی. لیکن اب کیا ایسا ہوا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے، جن کا ظاہر ہے کہ نام کہیں نہیں آ رہا تھا وزارت میں، اور جو پہلا مرحلہ ہے وفاقی کابینہ کا، اس میں وزارت جو ہے وہ نہ صرف قبول کی بلکہ حلف بھی اٹھا لیا. جو کہ ابھی قلمدان کا اعلان نہیں ہوا، تو زیادہ تر امکان یہ ہے کہ انہیں آئی ٹی کی وزارت ہی دوبارہ مل سکتی ہے، چونکہ جو بقیہ دو اہم وزارتیں ہیں، پورٹ اینڈ شپنگ اور اوورسیز پاکستانی، تو اس کے امیدوار دو تو اہم ہیں ہی ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن اور بھی کئی امیدوار ہیں. ظاہر دو وزارتوں میں جو ہیں یا جو مزید جو دو وزیر آنے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو بتایا جاتا ہے کہ فیصل صفدری صاحب ہیں، سینیٹر بھی ہیں وہ، اور پہلے بھی وہ پورٹ اینڈ شپنگ کی جو ہے وہ وزارت جو ہے ان کے پاس رہی ہے. اور دوسرے جو امیدوار ہیں وہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ظاہر ہے کہ ایک اہم رہنما ہیں MQM پاکستان کے، اور انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی PSP جو جماعت تھی ختم کر کے جو ہے وہ MQM پاکستان میں ظاہر ہے کہ شمولیت کی، اسی طرح فاروق ستار بھی الگ ہو گئے تھے، انہوں نے بھی دوبارہ سے ایک طرح سے اپنی وہ کمیٹی جو تھی وہ ختم کر کے. تو فاروق ستار صاحب کے پاس پہلے بھی وزارت جو تھی وہ اوورسیز پاکستانیوں کی وہ تھی، اور اب بتایا جاتا ہے کہ ان کو پھر میں، لیکن ابھی تو صرف 17 نشستوں پہ صرف ایک وزارت، تو بڑے اس پہ سوال اٹھ گئے، اور بڑے اس پہ ظاہر ہے کہ باتیں کی جا رہی ہیں، تنقید کی، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہے. ممکن ہے دوسرا مرحلہ جب بھی آئے گا عید کے بعد ممکن ہے وہ آئے، وہ ہو جائے، لیکن پہلے مرحلے میں ہی، اس سے پہلے بھی یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی وزارت ایک ہی وزیر نے حلف اٹھایا، اس سے پہلے بھی دو کم از کم وزراء نے ضرور حلف اٹھایا. تو اس دفعہ صرف ایک وزیر جو ہے وہ بھی، اب دو اہم یا لوگ جو ہے یا تین اہم لوگ جو ہے وہ ابھی باقی ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور فیصل صفدری بھی ہیں، اور بھی کئی اہم لوگ ہیں، امیدوار تو کئی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب کہا یہی جا رہا ہے کہ MQM پاکستان نے آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ تو دے دیا، اب ان کا تو مطلب نکل گیا، مسلم لیگ نون کا بھی مطلب نکل گیا. اب جو اصل مطالبہ ہے MQM پاکستان کا، اور جو کراچی کا جو مقدمہ ہے، یا جو کراچی کے جو اصل مسائل ہیں، اور کراچی کے لوگوں کو جو ایک ریلیف دینے کی جو بات کی جا رہی تھی، وہ کیسے ملے گی؟ کیا یہ لوگ جن کا اب مطلب نکل گیا ہے وہ جو ہے وہ واقعتاً ان کے مطالبات کو اسی سنجیدگی سے لیں گے، حل کریں گے؟ تو یہ سوال ضرور ہے، اور لوگوں میں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ایک ضرور جو ایک ہوپ پیدا ہوئی تھی کہ جناب چلیں، ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ چلیں جی آپ نے ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دیا، اور پیپلز پارٹی سے جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی، اور الیکشن کے بعد ختم ہونی بھی چاہیے، کیونکہ الیکشن سے پہلے دیکھیں ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن MQM پاکستان نے تو اس کو ایک ایسا بڑا مسئلہ بنا لیا تھا، ظاہر ہے اپنے کارکنوں کے قتل کا الزام بھی پیپلز پارٹی پہ لگایا تھا، اور یہ ہے کہ سب سے زیادہ ناانصافیوں کا، حقوق چھیننے کا، بہت ساری جتنے بھی سارے بڑے مطالبات ہیں MQM کے، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی جڑے ہوئے ہیں. تو وہ ایک ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ ایک جو انتخابی مخالفت کی کیفیت ایک بالکل الگ ہوتی ہے، اور بالکل ایک دشمنی والی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے اگر یہ ہے کہ وہ دشمنی کی کیفیت دوستی میں بدل جائے تو یہ بھی حیران کن بات ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب صرف 19 رکنی کابینہ میں ایک وزیر MQM کا، اور وہ وزارت بھی آخر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو پارٹی کے سربراہ ہیں، رابطہ کمیٹی کے کنوینر ہیں، اور ان کی صحت کا معاملہ بھی بڑا شدید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی جب وزارت چھوڑی تھی تو وہ یہی تھا کہ جی پارٹی امور، لیکن ان کی صحت کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ وہ اس وقت سے ہی پارٹی امور وہ جو ہے وہ جس طرح چلانا چاہیے، جو ان کی گرپ ہونی چاہیے، وہ جب انہوں نے جس مقصد کے لیے وزارت چھوڑی تھی تو وہ مقصد تو پورا نہیں ہو سکا تھا، اور وہ گرپ ان کی پارٹی میں جو تھی وہ اس وقت سے، اس کے بعد سے جو ہے وہ آج تک بھی جو ہے، بلکہ اب تو اور زیادہ صورتحال جو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ پارٹی کی کیا صورتحال ہے.
تو اب خالد مقبول صدیقی صاحب اگر پھر وزیر بن گئے ہیں تو اب پارٹی کا کیا ہوگا؟ یا تو پھر پارٹی کا سربراہ کوئی اور بن رہا ہے. پارٹی کے امور ویسے تو غیر اعلانیہ طور پہ کوئی اور چلا ہی رہا ہے، لیکن اب کیا اعلانیہ طور پر بھی کوئی ایسا نام سامنے آئے گا؟ پھر گورنرشپ کا معاملہ ابھی تک بڑا معمہ بنا ہوا ہے اور اس پر بڑی ایم کیو ایم کی خاموشی ہے. ایم کیو ایم نے ظاہر ہے کہ کابینہ میں شمولیت تو تسلیم کر لی، لیکن گورنرشپ کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جانب سے کوئی واضح اعلان نہیں ہو رہا ہے اور یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ گورنر کون آ رہا ہے. جبکہ ایم کیو ایم بہت پہلے یہ فیصلہ کر چکی ہے، نام دے چکی ہے رابطہ کمیٹی کی طرف سے، لیکن پھر بعد میں جب ایک نیا نام سامنے آیا تو اس وقت سے ایم کیو ایم کی خاموشی جو ہے وہ معنی خیز ہے. تو بہرحال ابھی یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے اور پھر کراچی کا بنے گا کیا، یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے اور یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے. اور دوسری جانب جو ہم نے کہا کہ جی زبان، قومی زبان اردو اور زرداری صاحب حلف لے رہے انگریزی میں. پھر سندھ اسمبلی میں بھی یہ معاملہ ہے کہ جب سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور ارکان سے حلف لینے کی بات ہوتی ہے تو اسپیکر صاحب جو ہے وہ پہلے جو قومی زبان اردو ہے ان کو نہیں کہتے ہیں حلف لینے کے لیے، بلکہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ سندھی زبان میں حلف لینا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، تو وہ ظاہر حلف لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جو لوگ اردو زبان میں لینا چاہتے ہیں وہ کھڑے، پھر کہتے ہیں انگریزی زبان میں جو لینا چاہتے ہیں. تو یہ مطلب قومی زبان اردو ہے پورے ملک کی، لیکن سندھ میں جو ہے وہ پہلی زبان جو ہے وہ سندھی ہے، اردو کو بالکل الگ. اور اب زرداری صاحب نے آ کے تو ظاہر ہے کہ اچھا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ جناب سرکاری امور میں بتدریج اور سارے فیصلے اور سارے جو وہ چیزیں ہیں وہ سب اردو زبان میں ہوں گے. تو اب چیف جسٹس صاحب خود جو ہے وہ حلف لے رہے ہیں انگریزی میں، تو بڑا آخر وہ فیصلہ کیا ہوا سپریم کورٹ کا قومی زبان اردو کے حوالے سے. پھر اگر آپ سندھ اسمبلی بلڈنگ کو دیکھیں، جو نئی سندھ اسمبلی بلڈنگ بنی ہے اور سندھ اسمبلی بلڈنگ کا جو مرکزی دروازہ ہے وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ پہلے سندھی زبان میں لکھا ہوا ہے سندھ اسمبلی، اور اس کے بعد انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے پروونشل اسمبلی سندھ. تو اردو تو کہیں بھی نہیں. مین گیٹ پر جو لکھا ہے وہ سندھی زبان اور انگریزی زبان، تو اردو کہاں گئی؟ تو یہ بھی ظاہر ایک سوال تو ہے. لیکن وہاں اردو زبان کے جو بولنے والے ہیں یا جو نمائندگی کرنے والے ہیں کراچی حیدرآباد کے نمائندے وہ بڑی تعداد میں موجود بھی ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ سوال اسمبلی میں نہیں اٹھایا، لیکن سوال تو بنتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں خاتون اول. اب ایک نئی بات آئی کہ جی صدر جو ہے آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ ان کی اہلیہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اب دنیا میں نہیں رہی ہیں اور انہوں نے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی طرح دوسری تیسری شادی تو نہیں کی، اور اب وہ کس کو خاتون اول بنائیں صدر کے طور پہ، تو وہ انہوں نے اپنی ایک نئی روایت ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنی صاحبزادی جو ہے آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، ان کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ خاتون اول کا درجہ دیں گے. لیکن بہت اچھی بات ہے، کم از کم دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کی ایک فیملی تو ہے، ان کی ایک اہلیہ تھی جو اب دنیا میں نہیں رہی، ان کے بچے ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سیاست میں وہ لے کر آئے ہیں اور وہ موجود ہیں اور متحرک ہے. عمران خان صاحب نے تو وزیر اعظم بننے کے لیے پہلے دوسری شادی کی اس سے ریحام خان سے، اور وہ ڈی چوک پہ جو 126 دن کا دھرنا تھا اس میں اعلان کیا کہ مجھے شادی کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ریحام خان سے شادی کر لی اس لیے کہ ان کو وزیر اعظم بننا تھا، اور وزیر اعظم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بغیر شادی نہیں ہوتا، ان کی ظاہر ایک اہلیہ ہونی چاہیے کہ جو خاتون اول ہو. تو وہ پھر انہوں نے جمامہ خان کو بھی چھوڑ کے پھر تیسری شادی کی بشرا بی بی سے، اس لیے کہ تاکہ وہ خاتون اول بن سکے، اور انہوں نے ان کو، لیکن ان کے بچوں کا، یعنی ایک جو فیملی ہوتی ہے ایک شخص کی، فیملی تصور کوئی نہیں تھا عمران خان صاحب میں. بچے ان کے یہاں نہیں، آج تک جو ہے وہ عمران خان صاحب جیل میں قید ہیں، جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، پوری کہتے ہیں پوری دنیا ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے یا دنیا میں تشویش پائی جا رہی ہے، پوری پی ٹی آئی ان کے لیے باہر سڑکوں پہ نکل رہی ہے، لیکن ان کے بچے ابھی تک پاکستان نہیں آئے اپنے باپ سے ملنے کے لیے. تو یہ ایک بڑا فرق ہے فیملی کا کہ ان کی کوئی فیملی ہی نہیں ہے، ان کی کوئی مطلب ہے جو اہلیہ دو تو ظاہر سابق ہو گئی اور ایک جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں بند ہے، اور ظاہر ہے لیکن جو ان کے بچے ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے. تو ایک فیملی جو ایک اچھا وہ جو ایک نظر آتا ہے ہمارے جو پاکستانی معاشرے میں فیملی کا، بلکہ ہر جگہ ہوتا ہے فیملی کا، وہ تو اب زرداری صاحب نے کم از کم اپنے بچوں کو بھی، ان کے بچے بھی سامنے ہیں، تو وہ ایک نئی روایت ڈال رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی
اہلیہ جو تھی وہ تو ایک نصرت شہباز ہے جو اصل ان کی ہے، جو پہلی اہلیہ ہے. اب دیکھنا ہی وہ بنتی ہیں خاتون اول بحیثیت وزیر اعظم کے، یا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے دوسری اور تیسری بھی یا کم از کم دوسری شادی ضرور کی ہے. اور مصطفیٰ کھر صاحب کی جو ایک اہلیہ تھیں ان سے بھی انہوں نے شادی کی تھی. تو اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ ان کی جو وزیر اعظم کی جو اہلیہ وہ خاتون اول کون بنے گی، اس کا بھی ابھی تک اعلان ہونا باقی ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی جو ہے وہ مزاحمتی سیاست کر رہی ہے، یعنی ایک طرف تو وہ اسمبلی کو جعلی کہہ رہی ہے، حکومت کو جعلی کہہ رہی ہے. اب کابینہ نے حلف اٹھایا تو کابینہ کو، یعنی مزاحمت. دیکھیں الیکشن تک ٹھیک ہے ایک دوسرے کے خلاف الزامات، ایک کمپین چلتی ہے، لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں کوئی بھی جیت جاتا ہے، جو نہیں جیتے ہیں ان کے فیصلے پھر الیکشن ٹریبونل میں ہوتے ہیں یا عدالتوں میں ہوتا ہے. یہ چلتے رہتے ہیں 5 سال تک عدالتوں کو پر. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اسمبلی بن جاتی ہے، ایک حکومت بن جاتی ہے، تو اس کو کم از کم اس حد تک سپورٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی ہم کسی غلط بات کو سپورٹ نہیں کریں گے اور آپ کی غلط بات پر ہم تنقید کریں گے. لیکن یہاں تو پوری اسمبلی انہوں نے جعلی کہہ دی. یعنی وہ جو عدم سیاسی استحکام کی کیفیت ہے، یعنی ملک میں، یعنی پی ٹی آئی جب اقتدار میں آئی تو انہوں نے اپوزیشن کو تسلیم نہیں کیا. شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے سے انکار کر دیا، ان سے ہاتھ نہیں ملانا، ان سے کوئی مفاہمت نہیں، اور پوری چور ہے ڈاکو ہے، چور ہے ڈاکو ہے. یعنی حکومت میں آ کے اپوزیشن کو تسلیم نہیں کیا، اور اب اپوزیشن میں آ کے حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. تو بتائیے یہ کیا سیاست ہے؟ بہرحال ان کا اپنا ایک سیاست کا انداز ہے. اگر وہ اس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اسمبلیوں سے جو وہ مراد لے رہے ہیں، جو تنخواہ لے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان، تو وہ نہ لیں، تنخواہ نہ لیں، مراد نہ لیں بحیثیت رکن قومی اسمبلی. جب جعلی حکومت ہے، جعلی اسمبلی ہے، جعلی کابینہ ہے، تو وہ بحیثیت رکن اسمبلی تنخواہیں اور مراد کیوں لے رہے ہیں؟ تو کم از کم کچھ تو عوام کو مطلب پیسے خزانے، قومی خزانے میں آئیں. اور پھر مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور کہتے ہیں یہ رمضان تو غریب آدمی تو خیر بالکل ہی یعنی مر چکا، جسے کہنا چاہیے کہ زندہ رہنے کا حق اس کا چھین لیا گیا ہے. متوسط طبقہ بھی جو ہے وہ بالکل رل گیا ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اس مہنگائی میں ان کا گزارا کیسے ہوگا. اور ایک اور بات بھی بڑی سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہے کہ جناب ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے پیپلز پارٹی کے خلاف مورچہ لگایا تھا، اور پیپلز پارٹی سے ہی سب سے زیادہ شکایتیں تھیں، سندھ حکومت سے ہی سب سے زیادہ شکایتیں تھیں، اور آج وہ ظاہر ہے کہ اتحادی ایک طرح سے ووٹ دے چکی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو 90 رکنی کمیٹی تھی، رابطہ کمیٹی، اس کو جو توڑا گیا تھا وہ تو ظاہر ہے آڈیو لیک کی وجہ سے، لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ جناب پیپلز پارٹی سے کیوں آپ مفاہمت کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف تو ہم نے مورچہ لگایا ہوا تھا، اور سارا ظلم اور ساری زیادتی اور ساری ناانصافی اور حقوق جو چھینے وہ تو پیپلز پارٹی نے چھینے، اس سے آپ کیوں اس کو ووٹ. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ظاہر کے ڈسکشن میں یہ بات ضرور آئی میٹنگوں کے اندر، اور ایک اس میں ایک تقسیم جو ہے وہ رابطہ کمیٹی میں بھی پائی جاتی ہے. تو ناظرین دیکھتے ہیں اگلا مرحلہ اس حوالے سے کیا ہوگا، کون سا پورٹ فولیو ملتا ہے، اور جو وزیر نہیں بنے وہ کیا وجہ ہے. ان میں کوئی اختلاف تھا کہ جی ایک ہی وزارت کیوں، اور پورٹ فولیو جو ہے ہمیں جو پورٹ فولیو دیے جا رہے تھے، خاص طور پہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس طرح کے ایک دو کوئی غیر اہم قلمدان دیے جا رہے تھے، اس لیے باقی لوگوں نے وزارتیں لینا جو ہے وہ قبول نہیں کیا. تو پھر مجبوراً خالد مقبول صدیقی کو جو ہے کابینہ کا حصہ بننا پڑا، کیونکہ جو دوسرے جو منسٹر ہیں کے جو امیدوار ہیں وہ ظاہر ہے کہ مضبوط ہے پارٹی میں ان کی پوزیشن، تو وہ اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ جی یہ قلمدان جو ہمیں دیے جا رہے ہیں یہ تو ہم نہیں لیں گے، اس سے ہم اپنے لوگوں کا، اپنے عوام کا، اپنے ووٹرز کا بھلا نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال اس وجہ سے شاید خالد مقبول کو آگے آنے پڑا ہے. تو ناظرین اس کے علاوہ جو بھی صورتحال آگے ہوگی ہم ضرور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ. تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.